बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन सिचुएशन है ये जो बलूचिस्तान में 7 शहादतें हुई हैं, इसके हवाले से आईएसपीआर ने बताया कि बीएलए और बीएलए के पीछे कौन, इसका जवाब दिया गया है। इसकी बात करेंगे। नरेंद्र मोदी को घर में मार पड़ी है और बड़ी ठीक ठाक मार पड़ी है। इन हालात में मार पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके सामने ये भी रखूं कि बिल आखिर इन हालात में ओआईसी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ओआईसी ने एक बयान जारी किया है। ओआईसी का बयान आए तो हैरानी होती है और अच्छा भी लगता है कि चलें ठीक है, ओआईसी बयान दे रही है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का पैगाम, उस पैगाम के बाद एहतजाज पार्लियामान के बाहर, उसके मनाजिर, उसकी सिचुएशन मैं आपके सामने रखूंगा। रिमूवल ऑफ जजेस, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसकी जानिब से जो किया गया उसकी बात करते हैं। 7 अहलकार शहीद हुए और आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 6 मई को बलूचिस्तान का जिला कच्छी, यहां मच में भारत की ईमा पर काम करने वाली कलदम तंजीम नाम निहाद बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना है कि इस बुजदिराना हमले के नतीजे में वतन के 7 सपूत शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हो गए। आईएसपीआर का यह कहना है कि शहदा में सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, नाइक मशकूर, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम, सिपाही मोहम्मद काशिफ खान शामिल हैं। आईएसपीआर ने यह भी बताया कि वाकई के बाद इस इलाके में क्लियरेंस का सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पाक फौज के तर्जुमान ने यह कहा है कि इस घिनौने वाकये के पीछे भारत है और इसके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और भारत और उसके एजेंट, उनकी मजमूम अज़ाइम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस रियासती इदारों और अवाम की जुर्रत और यकजहती के सामने नाकाम होंगे। ये इस वाक़े के बारे में बताया गया है। रॉयटर्स ने, दीगर इदारों ने इसको रिपोर्ट किया है और यह बताया गया कि पाकिस्तान की जानिब से इसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद की गई है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज कर रहा था, नरेंद्र मोदी को जो घर में मार पड़ी है, ये इंडिया की 4 रियासतों में और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में। मैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात 4 रियासतों की जगह 5वीं रियासत नहीं कह रहा, क्योंकि वो मकबूजा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसका एक स्टेटस, इम्तियाजी हैसियत थी, जिसे गासिबाना तरीके से नाजायज तौर पर काबिज भारत ने ख़त्म किया। तो वहाँ के गवर्नर इन 4 इलाकों के और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में गवर्नर रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, बेशर्म आदमी है और नरेंद्र मोदी में जंग करने की हिम्मत नहीं है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर वो ये कहते हैं कि पहलगाम वाक़े पर मोदी पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रहा है। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। मोदी कौम से मुआफ़ी मांगे इस नाकामी पर, और मोदी हो या अमित शाह, उन्हें कश्मीर के मारूजी हक़ाइक़ का, ज़मीनी हालात का इल्म नहीं है। भारत की हुकूमत की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग गपशप और लंच के लिए होती है, गपशप और लंच के लिए होती है। मोदी हुकूमत नाअहलों पर मुश्तमिल है। ये इनका नसीब है जो ये मुल्क चला रहे हैं। और सत्यपाल मलिक कहते हैं कि शक की बुनियाद पर कश्मीरियों के घर गिराना गलत है। बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरियों के घर गिराए गए, 1600-1700 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उनका कहना है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम तकसीम बरकरार रखना चाहती है और मौका मिलने पर उसे बढ़ावा देती रहती है। इस वक्त भी नरेंद्र मोदी की सरकार यही कर रही है। देखें, नरेंद्र मोदी को घर में ये जो तनकीद भी है, इल्ज़ामात भी हैं और नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ तस्लीम ना करना, इस पर जो मार पड़ रही है, ये बड़ी ठीक ठाक है, बड़ी सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को इस बात को मुसलसल हाईलाइट करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो दुनिया को समझा रहा है, वो अपने घर में अब तक समझाने में नाकाम है। और नाकाम क्यों है? नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस कि ये जो लोग थे ये पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के हाथों ट्रेंड थे,
یہ پاکستان کے کہنے پر گئے تھے اور انہوں نے جو کیا وہ پاکستان کے کہنے پر کیا، بلکہ اب تک جو چیز ثبوت کے طور پر سامنے آئی تھی ایف آئی آر میں لکھا گیا بیرونی آقاؤں کے حکم پر، تو وہ بھی اتنا بڑا مذاق، اتنا بھونڈا مذاق ہے کہ 10 منٹ کے اندر آپ یہ طے کر کے بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ نریندر مودی نے جو حرکتیں کی ہیں، گھر میں ہی ذلت کا سامنا ہے نریندر مودی کو۔ اس کے بعد او آئی سی کی جانب سے کیا کیا گیا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ او آئی سی کی جانب سے ہمارے سامنے ایک پیغام آیا کشمیر کے حوالے سے، جو کشمیر پر قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، ان پر عمل درآمد کیا جائے، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ بھارت کے بے بنیاد الزامات ہیں پاکستان کے خلاف جو خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں، اس کو روکا جائے۔ یہ مودی کو مشورہ دیا گیا ہے او آئی سی کی جانب سے۔ جس طرح کے ہمارے گلف کے کچھ ممالک کے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ، میں ان کو ذہن میں رکھوں اور پھر اس کے بعد او آئی سی کا یہ میسج دیکھوں، تو مجھے لگتا ہے اچھی بڑی کامیابی ہے کہ او آئی سی نے پھر بھی پاکستان کی حکومت، پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، وگرنہ ہم مقبوضہ کشمیر کی بات تو چھوڑیں، فلسطین کے حالات ان میں مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ او آئی سی کی جانب سے ایک زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، وہ مسلسل جاری ہے، کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو یہ زبانی جمع خرچ مل جاتا ہے، لیکن یہاں حالات اس لیے مختلف ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے بہت سے مسلم ممالک کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ جتنے اچھے تعلقات ان کے پاکستان کے ساتھ ہیں، اس سے اچھے تعلقات ان کے بھارت کے ساتھ ہیں۔ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیغام وہاں سے آیا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے بالآخر ملاقات ہوئی، عظمیٰ خان صاحبہ کی، نورین نیازی صاحبہ کی، باہر آئے اور باہر آ کر انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ پیغام دیں گی، ہم ان کو بتائیں گے۔ تو وہ جو تھا نا، علیمہ خان صاحبہ کو اندر نہیں جانے دیں گے، تو وہ مقصد ضد تھی، بلا وجہ کا مسئلہ بنایا ہوا تھا، انا کا مسئلہ، وہ مقصد بہرحال پورا نہیں ہوا، کیونکہ پیغام اب بھی علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے ہی دیا گیا۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کیا کیا، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اڈیالہ کے باہر آج کارکن تھے، ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بڑا ساتھ دیا اور اللہ نے مہربانی کی، اس لیے یہ ملاقات ہوئی دو بہنوں کی۔ علیمہ خان صاحبہ کو، قاسم خان صاحب کو ملاقات کے لیے جانے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا جا کر سب سے پہلے بہنوں نے عمران خان صاحب سے شکایت لگائی کہ جو لوگ لسٹ پر نہیں ہوں گے، جیسے بعض وکلا اندر چلے جاتے ہیں، لسٹ پر نہیں ہوتے، بعض دیگر لوگ بھی اندر چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ ان سے ملاقات نہیں کریں گے، اور یہ باہر آتے توڑ مروڑ کے آپ سے ہونے والی باتیں باہر پیش کرتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا، اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان سے ملاقات نہ کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیوں آ جاتے ہیں اور ان کو آنے کون دیتا ہے، لیکن بہرحال یہ لوگ آتے ہیں اور باقیوں کو روکا جاتا ہے، باہر جو سچویشن ہوتی ہے وہ اندر پوری طرح سے پتہ نہیں ہوتی۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی، جو لوگ اندر گئے باہر آئے، جیسے فیصل چودھری صاحب ہیں، اعظم سوادی صاحب تھے، یا کچھ دیگر لوگ ہیں، وہ باہر آ کر جو باتیں کرتے ہیں، دو چیزیں اس پہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک، وہ اندر جا کر عمران خان کو تمام صورتحال نہیں بتاتے، جو کچھ عمران خان کو بتایا جانا چاہیے وہ نہیں بتاتے۔ دو، اندر سے عمران خان صاحب جو پیغام دیتے ہیں وہ پیغام بھی پوری طرح سے باہر آ کر نہیں دیا جاتا، اس میں سے چیزیں ہائیڈ کر لی جاتی ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب ایک اور بات ہوئی، آج بڑی اس پہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ یہ کب ہوا کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے، یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ سب سے پہلے پیغام آتا ہے، کسی ولاگر کی تعریف کی گئی ہو، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ ان کے اکاؤنٹ سے کسی ولاگر کی تعریف ہوئی والی بات، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا میں نے کسی کی تعریف نہیں کی۔ تو ہم یہ چیک کر رہے تھے کہ ہم تو آپ کو بھی بتانے کے لیے عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں جو کچھ آتا ہے وہ بتاتے ہیں، گو تھرو کرتے ہیں، اس کے پوائنٹس بناتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوا۔ تو عمران خان صاحب کو اصل میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے کچھ لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ میں نے تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے تعریف ہوئی ہے اندر جا کر، تو عمران خان صاحب نے اس کی تردید کی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو غلط بھی بتایا جاتا ہے، جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ غلط معلومات بھی دیتے ہیں اور ان کو پھر باہر آتے ہیں تو مس کوٹ کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو لوگ اندر جا رہے تھے وہ خفیہ طریقے سے جا رہے تھے، یعنی انہیں کوئی اور اندر بھیج رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے، نمبر 1، جب تک میں باہر نہیں آ جاتا اور خود نہیں دیکھ لیتا مائنز اینڈ منرلز بل
یہ پیش ہی نہیں ہوگا، پیش ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کہنے لگی کہ عمران خان صاحب نے دوسری بات یہ کی کہ گنڈاپور کیوں ملنے نہیں آتے، ان سے کہیں مجھ سے ملنے آئیں۔ تو گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہر قسم کی میٹنگ سے جماعت کے لوگوں کو روک دیا کہ پارلیمان کی میٹنگ ہو، کوئی کور کمیٹی، ایپیکس کمیٹی، اس کے علاوہ کوئی کمیٹی، سلامتی کمیٹی، کوئی کسی میٹنگ میں نہیں جائے گا، یہ جو حکومتی سطح پر میٹنگز ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے چوتھا پیغام دیا جنید اکبر صاحب کے لیے، ان سے کہا کہ تحریک چلائیں خیبر پختونخوا میں، اور تحریک چلانے کی تیاری کریں خیبر پختونخوا میں، آپ مومنٹم بنائیں۔ وہ وہاں ویسے بھی بن رہا ہے، لیکن جنید اکبر خان صاحب نے یہ پیغام ملنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، خان صاحب کا پیغام مل گیا، اب اس پر عمل درآمد ہوگا۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیجئے، آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر آپ لوگ احتجاج کیجئے۔ ہم نے عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں کو احتجاج کے معاملے میں انتہائی ڈھیلا دیکھا ہے، انتہائی ڈھیلا۔ مسلم لیگ نون والے کرتے تھے نا، جج کے نام کے ساتھ وہ ایک گالی لگاتے تھے، کوئی واہیات ترین بات لگاتے تھے، ساسو موٹو نوٹس، ساسوما نوٹس، اور پھر اس کے بعد دیگر چیزیں۔ تو وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو کر رہے تھے وہ نہیں کرنا آپ کو، لیکن آپ کو جس جگہ ڈیمیج کیا گیا اس جگہ جا کے احتجاج کیجیے، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے بتایا گیا۔ پھر یہ بھی بات ہوئی، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم آپ کو روک دیں گے، باہر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو روک دیں گے کوئی ڈیل کرنے سے، اس لیے آپ جو ہے وہ ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت خود نہیں دے رہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک بات صاف کر دوں، دوبارہ واضح کر دوں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا، کوئی ڈیل نہیں کر رہا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، یہ عمران خان صاحب نے بتا دیا۔ آج جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، شاہد خٹک کو، سہیل آفریدی کو، ان کے ساتھ دیگر ایم پی ایز کو، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی آنکھ پر لگی، اس کے علاوہ آپ نے عامر ڈوگر صاحب کو دیکھا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ تو جو ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، علیمہ خان صاحبہ کو جس طرح کے دھکے دیے گئے، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز جا کر بیٹھ گئے قومی اسمبلی کے باہر، اور وہاں پر انہوں نے دھرنا دے دیا کہ اب ہم یہ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس بہت پاورز ہیں۔ عمر ایوب صاحب بحیثیت قائد حزب اختلاف کچھ پاورز رکھتے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ قائمہ کمیٹی سنبھالتے ہیں، وہ پاورز رکھتے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو پاورز رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور سب سے بڑی پاور زمین پر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اس ملک میں جمہوری معاملات میں، سیاسی معاملات میں عوام کی طاقت سب سے بڑی پاور آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، اس لیے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہے آپ کو خود بھی اندازہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔